बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, खुश आमदीद सुबह वतन के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से है? उम्मीद है कि सब अच्छा होगा आपकी तरफ भी, और हम भी ठीक हैं जी। हफ्ते भर मुलाकात रहती है, कभी रिकॉर्डिंग्स के साथ, कभी रिपीट प्रोग्राम्स के साथ, और 2 दिन हम आपसे लाइव मुलाकात करते हैं। अच्छा लगता है जब आप अपनी राय से आगाह करते हैं और हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। आप अगर लाइव प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो सेगमेंट वाइज आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जो सवाल उस सेगमेंट के हवाले से हो, हम उस पर जवाब भी देंगे और बात भी करेंगे। आजकल स्मोक फिर से बढ़ रही है, पोल्यूशन फिर से बढ़ रही है, और बहुत सारी बीमारियां, वबाई अमराज भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी एहतियात कीजिए। अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट में आपको बताता चलूं कि तलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात देते हैं हम। और आज की बात में हम बात करेंगे सनतों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। कामयाब बिजनेसमैन कैसे हो सकता है, पाकिस्तान की सनतों को मसाइल क्या हैं, इनके हल क्या हैं, और बिज़नेस को चलाने के लिए कौन कौन से फ़न आपके पास होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हमदनात शामिल किए जाते हैं। और आज हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से सेगमेंट है, बच्चों की सेहत और एहतियात के हवाले से, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है तो बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का पहले आपको तारुफ करवाता चलूँ। कारी मोहम्मद तलहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, अरसा दराज से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है तबीयत अब बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन खांसी अभी जान नहीं छोड़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। चले इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। डेफिनेटली जी। हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन जो मैंने सनतों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की है, तो चंद एक लाइनें सुन लीजिए, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान की माशी तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो ये हकीकत वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान ने 1950 से 1990 के दौरान 40 साल काबिल सताइश तरक्की की। हालांकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में सनत पसमानदा थी। लाखों महाजरीन का बोझ पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा। 1965 और 1971 की जंगों ने पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर किया। 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने अमेरिका की अफ़गान वॉर लड़ी। भुट्टो दौर में कलीदी सनतों को नेशनलाइज किया गया। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ भारत से आगे थी, और जो औसत 6% रही। इस मुआशी कामयाबी की बुनियादी जो वजह फ़ाल रियासती इदारे और मेयारी गवर्नेंस थी। रियासती इदारों PIDC, PICICI, IDCPP और ADC ने पाकिस्तान की ज़रई और सनती तरक्की में काबिल रश्क किरदार अदा किया। वापडा ने 2 बड़े डैम मंगला और तरबेला तामीर किए। प्लानिंग कमीशन ने बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ की तालीम याफ्ता माहिरीन को मेरिट और अहलियत की बुनियाद पर रियासती इदारों का सरबराह बनाया, जिन्होंने मईशत की तरक्की में शानदार कारनामे सर अंजाम दिए। PIA ने दुनिया की लीडिंग एयरलाइन होने का एजाज़ हासिल किया था, जिसके माहिरीन ने सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइंस की तश्कील में रहनुमाई और मावनत की। अफसोस आज ये हमारी PIA ज़बूं हाली का शिकार है। 2008 से 2023 तक मुआशी अबतरी के साल रहे। बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया मुआशी हवाले से पाकिस्तान से आगे निकल गए। इस अरसे के दौरान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मेगा स्कैंडल सामने आए। मुआशी ग्रोथ की रफ्तार सुस्त रही। इस पे हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी कारी मोहम्मद तलहा साहब की जानिब चलेंगे और गुजारिश करेंगे तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी
أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کاشف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ انداز اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ادائیگی کی. بڑی صاحب کی جانب بات ہے. بڑی صاحب، تلاوت قرآن کریم کا فیض حاصل کر لیا ہم نے سننے کا، تو آج کا وظیفہ بھی بتائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہر بندہ آپ سے ملتے ہی کہے گا یار ماشاءاللہ آپ اچھا بزنس کر رہے ہیں، مجھے بھی کوئی طریقہ بتائیں، کہاں انویسٹ کروں. جی، کوئی ایسی کمپنی جو نئی آئی ہو، جو اچھا پرافٹ دیتی ہو، قابل اعتماد ہو. تو ہر بندہ پرافٹ میں اور ہر بندہ با اعتماد کمپنی ڈھونڈ رہا ہے. جی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی ایک چاہت تھی، جی، اور وہ یہ چاہت تھی کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال پوچھتا، اول تو آپ کی حیبت، آپ کا رعب، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کے اکرام کی خاطر صحابہ کرام سوال پوچھتے نہیں تھے. اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نظر بھر کے ایسے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ بھی نہیں سبحان پاتے. اللہ، سبحان ایسی اللہ، بارعب شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی. سبحان اللہ. تو اگر کوئی سوال جرت کر کے پوچھ ہی لیتا تو وہ پوچھتا کیا تھا؟ اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی وہ عمل بتائیں جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. صرف دنیا نہیں مانگتے تھے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی کہ میری آخرت بن جائے. کوئی ایسا عمل بتائیں. تو آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسا ہی عمل بتانے لگے ہیں جس کو صحابی نے آ کر باقاعدہ پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، اس نے ایک پوچھا تھا، آپ نے 5 بتائے، اور سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک. دنیا کی سعادت بھی ہے اور اخروی سعادت بھی ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس جہان میں بھی ملیں گی اور آخرت میں اللہ کے انعامات بھی ملیں گے. تو صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ کون سا کروں؟ تو آپ نے فرمایا طول القیام، نماز جب پڑھو تو اس میں قرات لمبی کرو. سبحان اللہ. اور ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو آپ اتنا لمبا قیام کہ بالآخر آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. تو اپنی امت کو بھی یہی سبق دے رہے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو اس میں تلاوت زیادہ کیا کریں.
بدقسمتی سے آج ہم نے نماز کو رکھا ہے کہ ہم 2 منٹ میں پڑھ کے آئے، تو اس میں ہم اتنی جلدی جلدی سجدے اور ٹکرے مارتے ہیں کہ وہ نماز میں سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، جبکہ نماز وہ تھی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حد بلال کو سفر کے دوران کہا کرتے تھے کہ بلال اذان پڑھو، نماز کے لیے اقامت کرو، تھوڑا سکون لے لیں۔ جی تو نماز سکون کا باعث تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا لمبا قیام کر کے نماز پڑھو تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا جہد المقل، صدقے میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو ایک مزدور کرتا ہے، جو محنت سے کماتا ہے، مشقت سے کماتا ہے، تھوڑا سا کمایا ہے اور راستے میں جاتا ہوا کوئی غریب کوئی مسکین آ کے ہاتھ ایسے کرتا ہے تو وہ اپنی کمائی میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، تو یہ ان لاکھوں کروڑوں سے افضل ہے جس کو دیتے ہوئے دینے والے کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ ایسے چیک کاٹتا کہتا 2000۔ اور ایک یہ ہے کہ جس نے بڑی مشکل سے چند روپے کمائے ہیں اور پھر کو اس کے سامنے آ کر ضرورت مند بھائی سوال کرتا ہے تو وہ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ صدقات میں سے سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اس نے پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ ہجرت کون سی افضل ہے؟ اس دور میں حکم تھا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ مدینے پہنچے تاکہ مسلمانوں کا اجتماع ہو، اتحاد ہو۔ تو کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت افضل وہ ہے جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ ایک ہجرت ہے علاقے سے علاقے، ایک ہجرت ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری شروع کر دے، گناہ چھوڑ کر نیکیاں شروع کر دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ فرمایا یہ افضل ترین ہجرت ہے۔ تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول ای الجہاد افضل، آج کل جہاد کی ضرورت ہے۔ جی اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب مظلوموں کو نجات عطا فرمائے، زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من جاہد بنفسہ و مالہ، جو بندہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے اور اپنا مال بھی خرچ کرے تو یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ای القتل افضل، شہادت کون سی افضل ہے؟ شہادت کی کئی قسمیں ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پانی میں ڈوب جائے میری امت میں مومن ہو تو وہ بھی شہید ہے، جو مارا تلے دب جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی کسی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ شہید کی بہت ساری قسمیں فرمائیں، تو فرمایا سب سے افضل شہادت اس بندے کی ہے جو جہاد کے میدان میں گیا، اس کا گھوڑا بھی شہید ہو گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ تو اس نے اپنے مال کی قربانی بھی پیش کر دی اور اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دی، تو یہ سب سے افضل ترین شہید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اعمال میں سے کچھ عمل تو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر سارے نہیں تو کچھ تو کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج تو وظیفے میں آپ نے بہت سے وظائف بتا دیے جی 5 ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پھول ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ بڑی صاحب ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ سوالات ہم نے جی بسم شامل کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے کسی بچے یا کسی مریض کے سر کے اوپر سے کسی چیز کو چند پھیرے دے کر اسے صدقہ کر دیتے ہیں جسے وہ سر صدقہ کہتے ہیں، کیا صدقے کا یہ انداز ٹھیک ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جس نے امت کو پیارے پیارے عمل بتائے اور ایسے عمل کہ جس میں اخلاص زیادہ ہو اور اللہ کے ہاں قبولیت کی چانس زیادہ ہو۔ تو آپ نے تو یہ سکھایا تھا کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ اس روز دیں گے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اور سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ ان میں سے ایک فرمایا وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کتنا دیا، کیا دیا، کس کو دیا، اتنا چھپا کر، اتنا خفیہ۔ تو یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب رواج ہے کہ سب کو دکھا کے مریض کے اوپر سے ایسے وار کے پھر کسی غریب کو دیتے ہیں، اس کی عزت بھی تار تار کرتے ہیں، مریض کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ پھر ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ اگر مریض کے اوپر سے یہ چکر دے کے جو دیا ہوا پیسہ ہے نا، جو لے گا مریض کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، تو غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیوں لوں، اور پھر سب لوگوں کے سامنے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک رواج ہے جو غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، اور خاص طور پر اس کو پروموٹ کیا ہے وہ سڑکوں پر کھڑے ہوئے 10-10 روپے میں صدقہ، وہ مردہ گوشت پتہ نہیں کس کس چیز کا ہوتا ہے، چیلوں کو ڈال رہے ہیں، وہ بہت اسباب بنتے ہیں، ان سے تکلیف تو وہ ہوتی ہے۔ گاڑیوں والے روک کے، بائک والے روک کے، تو وہ جو ہے نا وہ ڈرامے باز بجائے اس کے کہ شاپر کھولے اور کووں کو ڈال دے،
وہ مریض کے اوپر سے ایسے لو جناب اب آپ کی بیماریاں گئی 10 روپے میں گئی. اللہ تعالیٰ سمجھدار فرما دے. آمین. جو صدقہ وہ ہے جو خفیہ دیا جائے, پوشیدہ دیا جائے. جس غریب کو دے رہے ہیں اس کی عزت بھی باقی رہے, اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے, اور جس نیت سے آپ نے دیا وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ غلط قسم کی جو رسومات اور طریقے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, کل بلکہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے بھٹی صاحب اور باتیں ہو رہی تھیں کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج کے حوالے سے آپ یقین کیجئے ہم نے جتنی گفتگو کی ہمارے پاس کوئی ایسی ایک رسم نہیں نکلی کہ جو دین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو. سب زیادہ سے زیادہ انڈین کلچر سے, ہندوانہ رسم و ہمارے رواج ہے. ڈرامے اور فلموں نے جو ہمیں سکھایا وہی ہے. پھر اینڈ کنکلوژن یہ نکلا کیونکہ ہم سینکڑوں سال رہے اور وہ اکٹھے رہے, وہ کلچر ہم نے اڈاپٹ کرے. جی بالکل. تو جو ڈومینیٹ قوم ہو وہ اپنا کلچر دوسروں پر تھوپ ہی دیتے ہیں. جی, تو یہ وہی رسم و رواج ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. دین کو آپ جب تک پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, تب تک آپ کو سمجھ اسی طرح پہ ٹھوکریں ہیں. رسم و رواج جو بندہ اسی کی قابل رہ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہمیں راہ راست پہ لائے. جی آمین. سر آگے ایک سوال پوچھا گیا, ایک شخص کا نکاح ہو چکا مگر رخصتی نہیں ہوئی. اس نے رخصتی سے پہلے ہی اپنی بیوی کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے ڈیورس دے دی, طلاق دے دی. کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ کیا اس سے رجوع کا حق حاصل ہوگا؟ اگر وہ پھر سے گھر بسانا چاہیں تو کیا طریقہ ہوگا؟ یہ ہے ہماری نوجوان نسل میں اب جلد بازی جی اور سوشل میڈیا کا استعمال, کہ وہ ساری باتیں جو شادی کے بعد کرنی تھیں وہ رات بھر بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد لڑائی بھی ادھر ہی ہو جاتی ہے اور طلاق بھی ادھر ہی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور والدین نے اتنی مشکل سے رشتہ ڈھونڈا, سلیکٹ کیا, خرچہ کیا, اور یہ صاحبزادے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چند روپوں کے اندر فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جلد بازیاں ہیں. جی. اور میرا خیال ہے کہ دور حاضر میں یہ جو صاحبان نکاح کر کے تو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جی سال بعد رخصتی کریں گے, 2 سال بعد کریں گے, یہ بھی غلطی کر رہے ہیں. اب وہ حوصلہ اور صبر اور برداشت نوجوانوں میں بھی نہیں ہے, اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی سہولت کے ساتھ. تو والدین کو چاہیے کہ نکاح کریں ہی اس وقت جب ان کی رخصتی بھی ساتھ ہی کرنی ہے, تاکہ ان کی لڑائیاں آن لائن ہی نہ ہوتی رہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے شادی کر لو, جی, ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن, اور پھر رخصتی سے پہلے, میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے, خلوت سے پہلے تم ان کو طلاق دے بیٹھو, تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر کوئی عدت اور انتظار نہیں ہے, خامد کو رجوع کا حق بھی نہیں ہے. جیسے ہی اس نے طلاق دی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر واٹس ایپ پر ہی دیں. جی, مقصد خامد کا طلاق دینا ہے, وہ لکھ کر دے دے, وہ بول کر دے دے, وہ واٹس ایپ میسج کرے, وہ فون کال کرے, وہ پیپر بھیج دے, جس طرح بھی طلاق دے گا وہ طلاق ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب قطع کلامی کی معذرت, ایک لائیو کالر ہے, اجازت ہے میں ان کو لائن پہ لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کیا حال ہے آپ کی؟ پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آج جی اجمل بھٹی صاحب کو خصوصی میرے لیے وعلیکم السلام. جی شراز صاحب ہیں اسلام آباد سے, محمد شراز صاحب. جی 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 فرمائیے محمد شراز صاحب. محترم یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں یہ بقیہ نماز میں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہے یا فرض کے بعد ہے؟ جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. ابھی جواب لیتے ہیں جی بھٹی صاحب سے. پہلے وہ تھوڑا سا جی پلیز وہ کمپلیٹ کر لیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی, جن کی آپس میں ابھی ملاقات نہیں ہوئی, اس سے پہلے طلاق دے دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہاری کوئی عدت نہیں. تو جیسے ہی اس نے طلاق کا میسج کیا فوراً ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے. اب اگر یہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہیں تو نکاح بھی نیا ہوگا, حق مہر بھی نیا ہوگا, وہ تمام پروسیجر جو پہلے کیے تھے نئے سرے سے کرنے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ان بچوں کو سمجھائیں تو صحیح بھائی, یہ کھیل تھوڑا ہے, آج نکاح کرو کل تم طلاق دے دو. تو پہلے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, سنجیدہ رہیں بھائی. اور والدین کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ بھی جیسے نکاح کریں رخصتی بھی ساتھ ہی کریں, تو پھر یہ گھر بسیں گے, ان میں سکون بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی, تو ان بچوں کو رہنے کا موقع دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو یہ ان کا حل کا آخری کیا ہے کہ یہ نیا نکاح کریں گے. ویسے رجوع صلح اب نہیں ہو سکتی, تو اس کی دی ہوئی ایک ہی طلاق اس کی آخری طلاق سمجھی جائے گی, تو نکاح ختم ہو جائے گا. اب اس کو نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بھائی صاحب نے جو پوچھا کہ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کب کرنے ہیں, جی, تو وہ فرض نماز کے بعد کرنے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ
اسی وقت وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو دعائیں ہیں اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے وہ جو تسبیحات ہیں وہ آپ ادھر ہی مسلے پر بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ اٹھیں اور سنتے پڑھیں, اور اگر سنتے گھر جا کر پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ ثواب والا عمل ہے. نوافل اور سنتے اللہ کے نبی نے کہا گھر کے لیے رہنے دو, فرض مسجد میں پڑھو وہاں اذکار کر کے اٹھ جاؤ, اور نوافل اور سنتے گھر جا کر ادا کرو تو فرمایا اس سے تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اذکار کا ٹائم جو ہے جو نمازوں کے بعد کے ہیں وہ فرض کے بعد ہے. ٹھیک ہے بڑی صاحب, آگے ایک اور سوال ہے. پوچھا گیا اگر کسی شخص نے منت مانی ہو کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو میں اپنا جانور جو اس نے پالا ہے حلال کروں گا, تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ اگر وہ خواہش پوری ہو گئی ہو اور اس کے مالی حالات ٹھیک نہ ہوں اور وہی جانور اس کے لیے مالی وسیلہ بھی ہے, تو کیا وہ اس کو حلال کر سکتا ہے یا اس کا متبادل بھی دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ لا تنظروا, نظر مت مانا کرو. جی. فإنه لا يرد شيئا, نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ نے فرمایا انما یستخرج به من البخیل, جی. اللہ تعالیٰ کنجوس آدمی سے نظر کے ذریعے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے. جو عام طور پر اللہ کی راہ میں کسی غریب کو کچھ نہیں نہ دینا چاہتا تو وہ نظر کے بہانے اس سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا نظر ماننا ہی نہ کرو. اب اس سے بھی دیکھیں نا, اس بھائی کے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہی ایک جانور اس کا روزی روٹی کا وسیلہ ہے اور اسی کی نظر مان بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اور آپ پریشان ہیں کہ اس کو ذبح کرے تو کیا کرے. جب مشکل میں تھا تو یہی جانور نظر آیا. جی. تو اس لیے حال یہ ہے کہ آپ کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آمین. کسی مشکل میں ہوں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کسی غریب کو صدقہ دے کے دعا کریں. پہلے ہی دے دیں. پہلے دے جو آپ کو میسر ہو. کچھ بھی میسر نہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ سے مدد مانگ لو. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز بھی بڑی مشکل ہے, ہر بندہ نہیں پڑھتا. اللہ. فرمایا یہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہی پڑھے گا, عام بندے کے بس کا روگ یہ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے مدد لینی ہے, مشکلات سے نجات پانی ہے, تو اللہ کی راہ میں صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق پہلے کریں, نظر نہ مانیں. تو پہلے صدقہ کر کے اللہ سے مدد لے لیں, صبر کر کے لے لیں, نماز پڑھ کے لے لیں, اللہ سے دعا کریں, اور اس طرح کی نظریں مانے نہ جو آپ کے لیے مشکل ہوں. جی. لیکن اگر نظر مان لی اور وہ ہے بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والا کام, کو غلط کام بھی نہیں ہے, تو پھر اس کو کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نظر ان یطیع اللہ, جس نے اللہ کی فرما برداری کی خاطر نظر مانی تو وہ اس کو پورا کرے, اور جس نے نظر ہی غلط مان لی, کوئی غلط کام گناہ کا کام, تو فرمایا وہ مت کرے اس کو. اب اس بھائی کی نظر بھی صحیح ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ حالات اجازت نہیں دے رہے. حالات, وہی ایک جانور ہے جو گھر کو چلا رہا ہے, اب اسی کو ذبح کرے تو پھر کیا کرے. اب حوصلہ کرے, نظر مانی تھی, اللہ نے اس کا وہ کام کر بھی دیا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا تھا. تو اب اس کو چاہیے تو یہی کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس جانور کو ذبح کر دے. جی. اصل تو یہ ہے, لیکن اب حوصلہ نہیں پڑ رہا, انسان ہے, کمزور ہے, اب نظر توڑے گا تو گناہ گار پھر بھی ہوگا. اللہ اکبر. اگر نظر کو پورا نہیں کرتا پھر بھی گناہ گار ہے. کر دے تو اللہ سے رحمتوں کی امید رکھے, اللہ سے اجر و ثواب بھی پائے اور مزید رحمتوں کی امید بھی رکھے, اور یہ جانور جیسے نظر مانی تھی ذبح کر دے. اور اگر نہیں کرتا, کمزور پڑ گیا, دل نہیں مان رہا, تو اب گناہ گار بھی ہے, اور گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دے گا. اللہ. تو آپ نے فرمایا کفارہ کیا ہے؟ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. جی. اور وہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ان کو کپڑے دے دے, یا 3 روزے رکھ لے, جی, یا 1 غلام آزاد کر دے. تو جو اس کو میسر ہو, اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا ان کو کپڑے دے دے, یا 1 غلام آزاد کرے. اور اگر یہ سارے نہیں کر پاتا, کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے, تو پھر 3 روزے رکھ لے, ٹھیک اور ہے. ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرے, اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں. احتیاط کرے کہ ایسے نظر نہ مان لے. ٹھیک ہے سر, ایک لائیو کالر ہیں, شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم جی, محمد افضل صاحب ہیں لاہور سے. جی جی, کیسے ہیں افضل صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ پاک کی رحمت ہے. جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس نا لڑکے کام کرتے ہیں, کوئی مثلا کہ نا یہ پھل سبزی کا کام کرتے ہیں, میرے پاس لڑکے ہیں 7-8 لڑکے ہیں. جی. تو میں نے ان کو پیمنٹ دی ہوئی ہے, مثلا کہ نا وہ خود ہی سودا لے کے آتے ہیں, خود ہی مثلا کہ بیچتے ہیں وہ. اچھا جی.
تو وہ شام کو نا مجھے مثلا کہ جو میرے حصے میں آتا ہے کوئی 50 روپے کے نگ سے حساب سے کھٹی نکالتے ہیں، مثلا پرافٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا مجھے جی۔ دے دیتے ہیں. تو کوئی تیسری پتی پہ مثلا کر رہا ہے، کوئی مثلا کہ 3000 بچا تو 1000 مجھے دے دیتے ہیں، 2000 وہ خود رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ میں پوچھ رہا تھا جائز ہے یا مثلا کہ کوئی اس میں کوئی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ بھی جواب لیتے ہیں. جی سر، بڑی اس واضح میں بات ہے. کچھ چیز صحیح ہے اور جی کچھ غلط جی ہے. جی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیمنٹ بھائی صاحب کی ہے، انویسٹمنٹ ان کی ہے، اور کام کرنے کے لیے نوجوان ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. اس کو کہتے ہیں مشارکت، مضاربت، یہ جائز ہے. ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. ایک بندہ کافی مرتبہ. انویسٹ کر رہا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، سروسز ٹھیک دے ہے، رہے ہیں. لیکن غلط کہاں ہے جی. کہ کچھ ہی طے ہی نہیں ہے. آپ وہ کام کرنے والا اپنی مرضی سے کوئی 2000 دے رہا ہے، واپس کوئی 3000 دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے 50 روپے کے حساب سے دے رہا ہے. تو کچھ چیز طے ہونی چاہیے بھائی جان. طے کرنے کا کیا ہے کہ فکس نہیں کرے کہ بھائی جان آپ مثلا 20 کارٹون لے کر آئے ہو، 20 بورے لے کے آئے ہو فروٹر کے، موسمی کے، اور فی بورا ہم اس سے آپ کے 50 یا 100 لیں گے تو یہ سود ہے. مرافع کی شرح طے ہونی چاہیے کہ آپ نے میرے سے 50,000 لیا ہے، 50,000 کا آپ فروٹ سبزی خریدیں گے، اور شام کو جو پرافٹ ہوگا اس میں سے 50-50 ہے، اس میں سے انویسٹر کا 60 ہے اور 40% پرسنٹیج طے کرنا ہے. پرسنٹیج طے کر جی. لیں. اس میں فکس کریں گے کہ بھائی میں نے آپ سے 50,000 کے اوپر 5,000 لینا ہی لینا ہے، جی. شام کو آپ نے مجھے 10,000 دینا ہی دینا ہے، تو یہ سود ہو جائے گا. تو پرافٹ میں پرسنٹیج، اور اگر کسی دن پرافٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کی محنت گئی ہے سارے دن کی، اور اس کا جو پیسہ گیا ہے، جی ایسے ہی ہے. تو یہ جائز ہے. اور اگر فکس کر لیں کہ اتنے پیسے آپ نے مجھے دینے ہی دینے ہیں، آپ کو پرافٹ ہو نقصان ہو آپ کے ذمہ دار نہیں، تو پھر یہ سود ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، واضح. اچھا سر، ایک اور کوشچن ہے. پوچھا گیا ہے کہ حدیث میں 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا منع کیا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ تو گھر کی مسجد چھوڑ کر دور دراز سفر کر کے بڑی مساجد میں جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں. جی، یہ تو پہلی تو جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی مساجد ثلاثہ. 3 مسجدوں کو، مسجد کو ذہن میں رکھ کے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوگا، تو نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائیں. مسجد اقصیٰ، عام مسجدوں میں پڑھی ہوئی 250 نمازیں اور وہاں کی 1 نماز پھر بھی افضل ہے. مسجد نبوی شریف کہ عام نماز مسجدوں میں 1000 نماز پڑھیں تو وہاں 1 پڑھی ہوئی ان سے پھر بھی افضل ہے. جی. اور مسجد حرام بیت اللہ میں جا کر 1 نماز پڑھیں تو وہ دیگر مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے پھر بھی افضل ہے. جی. ان 3 مسجدوں کو ذہن میں رکھ کے آپ گھر سے اسپیشل سفر کر کے جائیں تو یہ جائز ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے شہر کی سب سے بڑی مسجد میں جاتا ہے اور محلے کی مسجد چھوڑ دیتا ہے. اگر تو وہ مسجد کو ذہن میں رکھ کے جا رہا ہے کہ مسجد میں وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو پھر غلط کر رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے. اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں جو خطیب صاحب ہیں وہ تربیت اچھی کرتے ہیں، ان کے خطبے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، محلے کی جو مسجد ہے وہاں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تو اگر اس فائدے کے لیے، علمی فائدے کے لیے جا رہا ہے تو جائز ہے. اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرا تو آفس ادھر ہے، میں ادھر سے نماز پڑھوں گا اور آفس چلا جاؤں گا، میرا تو کاروبار ادھر ہے، نماز ادھر پڑھوں گا اور کاروبار پر چلے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اضافی فائدے کو سامنے رکھ کر، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو وہ سفر کرتا ہے تو جائز ہے. اور اگر مسجد کو ذہن میں رکھے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے اکثر اوقات میں بھی کرتا ہوں کہ مجھے کچھ مساجد کا پتہ ہے جہاں پہ امام صاحب بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، بڑے پھر اس کی خوبصورت تلاوت کے طریقے لیے سے گئے ادائیگی نا، کرتے ہیں، دل تلاوت کرتا کے ہے وہاں لیے جانے گئے ہیں، اس کی نماز وہ سنت کے مطابق پڑھاتا ہے، سکون ہو جائے گا. جی. وہاں مسجد میں نماز کے بعد درس ہوتا ہے، وہاں تربیت کا اہتمام ہے، وہاں علمی فائدہ ہو جائے گا، کچھ سیکھ کے آؤں گا تو جائز ہے. جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے کویسچن پوچھا گیا ہے کہ ٹی وی پر تلاوت لگی ہو تو پاس نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا پاس کام کاج کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ تلاوت لگی ہو تو کیا آج بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً حکم دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فرما بردار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جسم اور روح دونوں نماز میں ہوں. اب اس دوران اگر کوئی بھی بات کانوں میں پڑ رہی ہے تو وہ یقیناً وہ خشوع حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ وہ قرآن ہی کی تلاوت ہے، بہت بڑا، وہ بھی ایک عبادت ہے،
لیکن جب ایک عبادت دوسری میں مخل ہو رہی ہو تو آپ اس کا والیوم کم کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں جب تک نماز پڑھنی ہے، تو یہ بہترین ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابتدا میں کوئی بندہ نماز میں لیٹ آتا نا تو آ کر ساتھی سے پوچھ بھی لیتا تھا بھائی کنیاں رکھتا ہوں یعنی جی تو بات چیت کر لیتے تھے جی اور اس کے بعد نماز بھی جاری رکھتے۔ تو کہتے جب ہم ہجرت حبشہ سے واپس آئے تو ہم نے آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، پہلے دیتے تھے جواب، اب جواب بھی دینا بند ہو گیا۔ تو جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز کی اپنی مشغولیت ایسی ہے کہ اب دیگر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں منع کر دیا کہ اب نماز کے دوران کوئی اور بات آپ نہیں کریں گے تاکہ توجہ نماز میں رہے۔ جی تو کوئی بھی ایسی چیز جو نماز کی اندر آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہی ہو، آپ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر تلاوت سن رہے تھے تو اس کو والیوم کم کریں یا اس کو بند کر لیں اور پھر نماز پڑھیں تاکہ پورے اطمینان اور خشوع سے جو اصل کام کر رہے ہیں وہ ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بچوں کو تربیت کریں، ان کو سکھائیں بتائیں، خاص طور پر جب گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو ٹی وی کا والیوم اونچا ہے، اس میں کوئی ڈائلاگس چل رہے ہیں، اس میں کوئی میوزک چل رہا ہے، اس میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ آواز اونچی ہے، بچوں کی یہ تربیت کریں کہ اس کی آواز فوری بند کی جائے اور آپ بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ان کو وہ بھی باقاعدہ سیکھیں، نماز سکھائیں۔ وہ بھی سیکھیں۔ جی بالکل، ادائیگی کا باقاعدہ میں بتائیں دیکھتا ان ہوں کو۔ کہ ہماری مسجد میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا تو والد صاحب ان کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، جی جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے دیکھتے ہیں ابو نے نماز شروع کر لی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی تو وہ بھاگتے بھاگتے اب چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ٹرین ہو گئے ہیں، وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو بچوں کو ساتھ کھڑا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بڑی صاحب، فرشتوں کا نزول آج بھی ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ جی ہاں تلاوت سنتے ہوئے؟ بالکل ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے وقت جو فرشتے اللہ نے آسمان سے نیچے بھیجے تھے ڈیوٹی کے لیے، سارا دن ڈیوٹی کی ہے، اب فجر کے وقت وہ ڈیوٹی کر کے رات کی واپس جا رہے ہیں، اور جنہوں نے صبح کی ڈیوٹی کرنی ہے وہ آ رہے ہیں، اور دونوں ہی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اگر چاہو تو قرآن سے دلیل لے لو، وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کی نماز میں قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب وہ پڑھنے والا جتنا اللہ رب العزت کا تعلق رکھتا ہے، جتنی محبت کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوگا، جتنے خشوع کے ساتھ کر رہا ہوگا، اتنا ہی فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کو قاری صاحب ایسے ہوں کہ جو قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے وہ ٹرین چل رہی ہے، دگڑ 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 دگڑ، اللہ اکبر، کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لفظ کی ادائیگی نہیں ہے، کوئی خشوع نہیں ہے، تو پھر فرشتے بھی میرا خیال ادھر کم ہی ٹھہرتے ہوں گے۔ باقی فرشتے آتے ضرور ہیں، آتے ہیں۔ تو یہ قرآن جب دل سے نکل رہا ہوگا تو وہ فرشتے بھی یقیناً آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، آگے کویسچن ہے، پوچھا کہ اگر ایک شخص اپنے کسی بچے کی شادی کر رہا ہے تو جس گھر میں وہ شادی کر رہا ہے اس گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو شخص بارات لے کر جا رہا ہے اس کی ہمشیرہ کا گھر ہے، تو راستے میں جاتے ہوئے وہ ہمشیرہ کے گھر کوئی گفٹ دیا جاتا ہے جس کو عموماً ہمارے معاشرے میں دہان، آئی ڈونٹ نو، یہ آپ بہتر بتا سکیں، کا نام دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ رسومات میں نہیں آئے گا کیونکہ گفٹ آگے پیچھے کسی اور موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے، تو پھر اس وقت کو خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے پنجاب میں بہت ساری رسومات ہیں، اگین بات رسومات والی آگے بڑھی صاحب۔ شادی بیاہ پر بھی اور فوتگی پر بھی۔ اچھا، فوتگی پر کسی خاتون کا سسر بڑی عمر میں فوت ہو، جی، ساس لمبی عمر پائے اور فوت ہو، تو اس بچی کے میکے والے بیٹی کو زیورات پہناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مجبوری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح شادی پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے گاؤں سے برات گئی کسی دوسرے علاقے میں، اس علاقے میں اس گاؤں کی جتنی بچیاں بیاہ کر پہلے جا چکی ہیں جی، وہ ساری اس دولہا کو کہ ہمارے گاؤں سے ہمارا بھائی یہاں شادی کے لیے آیا، وہ گفٹ لے کر آتی ہیں، اچھا، اور پھر دولہا اور اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی جو ہے ان بچیوں کو بھی واپسی گفٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح سوال میں بھی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اگر رستے میں گھر بہن کا آ جائے
والد کی ہو تو یہ وہ دولہے کی پھپھو ہوں گی، یا دولہے کی اپنی بہن کا گھر ہے تو وہ گفٹ دے کر جاتے ہیں. تو یہ ساری ہیں تو رسم و رواج. لیکن اگر کوئی ایسا رواج جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا نہ ہو، یعنی گفٹ دینا اور لینا تو اسلام میں موجود ہے نا. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، تحفہ تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اگر یہ تحفہ تحائف دینے کی حد تک ہے اور کسی پر بوجھ نہیں ہے، لازمی قرار دے کر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہیں. ہمارے ہاں وہ شادی پر ایک ریڈ قسم کی کاپی تیار کی ہوتی ہے جس پر وہ رسم و رواج کی، پیمنٹ کی، ادائیگی کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں. انہوں نے اتنا خرچ کیا تھا تو اب اگر انہوں نے ہماری شادی پر اتنا نہیں تو لڑائی ہے. اگر یہ لڑائی کا باعث نہ ہوں تو بظاہر ایسے رسم و رواج جو محبت بڑھانے کا باعث ہوں ان میں کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن جائیں اور کسی اسلامی تعلیمات سے ٹکرانے والی بن جائیں تو پھر ان رسومات کو چھوڑنا لازمی ہو جاتا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ صرف بہن کے گھر میں جاتے ہوئے گفٹ دینا ہے تو بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ بھی میرے کان میں ایک اور چیز بتائی گئی اور وہ یہ بتائی گئی ہے کہ نہ صرف گفٹ دیا جاتا ہے بلکہ پوری بارات کو پانی بھی پلایا جاتا ہے، جیسے کوئی مشروب. وہ دیکھیں نا، جب آپ گفٹ لے کر جائیں گے تو وہ بھی تو میزبانی کریں گے نا، مہمان نوازی وہ بھی کریں گے. بہن کی سائڈ سے، بہن کی سائڈ سے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے بارات لے کر تو ان کو پانی شانی پلائیں گے. تو یہ تو محبت کا اظہار ہے نا. سفر میں ہیں، مسافروں کو روک کر اگر وہ پانی پلا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے. کیوں سر ایسا ہی ہے؟ اچھا، اب چونکہ ہم نماز کا ذکر کر رہے تھے، خوبصورت تلاوت کا ذکر کر رہے تھے، ایک بڑی پیاری شخصیت ایک اور ان کے اندر بھی موجود ہے، قاری محمد طلحہ صاحب. قاری صاحب، جب ہم مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو اکثر اقامت، ویسے تو بچوں کو تعلیم و تدریس سے بھی وابستہ ہیں ہماری مسجد میں پیغام ٹیلی ویژن کی، لیکن اقامت بڑی خوبصورت آواز میں کرواتے ہیں. تو مجھے اور مزید کچھ نہیں کہنا، اسی کے ساتھ میں بریک لوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ وہ اقامت پوری پڑھ دیجیے اسی انداز میں، تو پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. پلیز، اوور ٹو یو. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ملتے ہیں جی بریک کے بعد.